अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की और अब मज़ीद कन्फर्म हो चुका है कि पाकिस्तान वापसी है 21 अक्टूबर को। और इसमें जो चार्टर्ड जहाज़ है वो कहा तो यही जा रहा है कि लाहौर आएगा और हो सकता है कि लाहौर से फिर इस्लामाबाद जाएं, वो भी तैयारी के ज़रिए यानी कि बाय एयर, और फिर वापस लाहौर आएँ, या फिर ये कि पहले जहाज़ इस्लामाबाद उतरेगा और फिर उसके बाद लाहौर वो पहुँचेंगे और जलसा मीनार पाकिस्तान पर होगा। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो कि उनकी कोर कमेटी का हिस्सा थे, जो वजारतें भी इंजॉय कर चुके हैं, जो मेंबर कौमी असम्बली को राय, कोई मेंबर प्रोविंशियल असम्बली राय है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। और जैसे कि कल फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद उसमें उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुसलमानों पर जो गज़ा में रहते हैं उन पर जुल्म जारी है, बर्बरियत जारी है। और आज GHQ में कोर कमांडर्स इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ ने फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है और हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। और साथ ही साथ आज के दिन की डेवलपमेंट के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद ने, पिटिशनर थे अमाद यूसुफ साहब, और उस केस का फैसला सुनाया और उनकी जो पिटिशन थी उसको अपील में कन्वर्ट करते हुए उसको अप्रूव किया गया। और फैसले में जो अहम पॉइंट्स थे उसमें से जो अहम बात थी वो ये लिखी गई कि फ्रिवलस प्रोसिक्यूशन बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी सब्सटेंस ऑन द प्ली that the thoughts are anti-state amounts to undermining the constitutional command and as such depriving citizens from their fundamental rights of freedom of movement, assembly, speech and right to information। तो आज के प्रोग्राम में जी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार अहमद वलीद साहब ने। अहमद वलीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। और जो आज की आखिर में जो मैंने ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका कुछ हिस्सा मैंने पढ़कर सुनाया, क्या आप समझते हैं कि ये एक आप इसको खुशाइंद कहेंगे और क्या इस पर अमल दरामद होगा? क्योंकि जो लिखा गया है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन आजकल के दौर में ये पढ़ने की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमलन लगता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ आइन के साथ बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता रहा है। आइन को एक बागीचे अतफाल समझा गया और आइन को एब्रोगेट किया जाता रहा, सबवर्ट किया जाता रहा, आइन को अबाइंस में रखा जाता रहा और मामलात चलाए जाते रहे। ये आइन को आइन से अबाइंस में रखा हुआ है और मामलात चलाए जा रहे हैं। और तमाम ऑफिसेज जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या जो मुंतखब नुमाइंदों के ऑफिस हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और फिर भी आइन कहा कि आइन मौजूद है लेकिन अबाइंस में है। ये सब कुछ होता रहा है और इसकी वैलिडेशन भी होती रही है। यानी एक ताकतवर ने आकर आइन को एब्रोगेट किया, आइन को सबवर्ट किया, आइन को अबाइंस में रखा, और एक और इदारे ने, और जिस इदारे ने आज ये फैसला दिया है, इस इदारे ने बाकायदा उसको वैलिडेट किया, उसको तस्लीम किया, उसको कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत ये ज़रूरी हो गया था कि आइन को बाकायदा तोड़ दिया जाए। और फिर ये भी किया गया था, जो हद है वो ये है कि 2 मरतबा मार्शल लॉ लगाने वालों को कहा गया कि आप आइन में अपनी मर्जी से तरमीम भी कर सकते हैं। ये बात जो है वो कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आइन के तरमीम का एक तरीक़ाकार मौजूद है, उसके बावजूद ये अख्तियार दिया गया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को या उस अथॉरिटी को जिसने आइन को एब्रोगेट किया और आइन को अबाइंस में रखा। ये होता रहा है। अब अगर आइन की तौकीर याद आ गई है हमारी अदालत उज़्मा को और वो अगर चाहते हैं कि आइन की बालदस्ती को बरकरार रखा जाए तो ये खुश आइंद है। और लेकिन ये भी ज़रूर वो किया जाए कि हमें खदशात बहुत हैं आइन के बारे में। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मावरा आइन हो रही हैं, तमाम मामलात जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक आइन हमें उसकी इजाज़त नहीं देता है। 2 सूबों में ऐसी हुकूमतें हैं जो आइन से मावरा चल रही हैं और उन्हें
ایک خاص مدت میں 14 اپریل کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ 14 اپریل سے اب نومبر ہے، اکتوبر ہے اور نومبر آنے والا ہے، اور خیال یہ ہے کہ نومبر اور دسمبر ہی گزر جائیں گے اور جنوری میں گزر جائے گا، اور جنوری میں جب الیکشن ہوں گے تو فروری میں جب ہاؤس میٹ کرے گا تب تک یہ صورتحال باقی رہے گی، یعنی پورے کے پورے 11 مہینے تک جو ہے وہ اضافی راج رہے گا، جو ہے وہ ایسی حکومت کا جس کا کوئی قانون میں آئین میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ ساری صورتحال رہے گی۔ آپ دیکھتے یہ ہیں کہ عدلیہ ان فیصلوں کو کس طرح اب مزید اپہولڈ کرتی ہے اور آئین کو کس طرح سے اور زیادہ اسٹرینتھن کرتی ہے، جس کے ہمیں خدشات ہیں، اور ہمیں یہ خدشات ہیں کہ آئین کو اس کی بالادستی کو برقرار رکھنے کے بجائے آئین میں از خود ایک نیا آئین بنا دیا جاتا ہے عدالتی فیصلوں کے ذریعے۔ ہم ڈرتے ہیں اس وقت سے جب آئین کے ہوتے ہوئے کوئی اور آئین بنا دیا جائے، ایسا ہو چکا ہے اور انتہائی قابل احترام جج صاحبان نے یہ کام انجام دیا ہے۔ جی بالکل، اور احمد ولید صاحب جو ابھی نذیر لغاری صاحب نے بات کی اس کے اندر یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ سچ مس یوز آف اتھارٹی کریٹس اے سینس آف فیئر اینڈ انسیکیورٹی ان دا سوسائٹی which results into hatred against the state institutions۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں، یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں، نکات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بھی بخوبی واقف ہیں، اور جیسے کہ ابھی عدالت عظمیٰ کی بات کی ہے نذیر لغاری صاحب نے، تو ایک طرف ہمیں عدالت عظمیٰ سے کچھ سننے کو ملتا ہے، عدالت عالیہ سے کچھ سننے کو ملتا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفارمٹی بھی نہیں ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے وہ جو سینس آف انسیکیورٹی کی بات ہوئی ہے اور جو فیئر کی بات ہوئی ہے، کیا وہ فیئر ختم ہوگا، وہ سینس آف انسیکیورٹی ختم ہوگی، اور کیا ہم سمجھیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے یا یہ صرف ہمارے خواب ہیں، ہماری خواہشات ہیں اور حقیقت سے بہت دور ہیں؟ دیکھیں پاکستان کا یہ جو پرابلمز لغاری صاحب نے بھی ریز کی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ عدلیہ کا رہا ہے، اور عدلیہ نے ہی جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کا ساتھ دیا، اور اگر عدلیہ جو ہے بالکل انصاف میں مبنی فیصلے کرنا شروع کر دے تو پاکستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آئینی ہوں یا معاشی ہوں یا سوسائٹی کے مسائل ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں سب سے زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ درست فیصلے کرے گی، اور عوام کے حق میں، آئین کے حق میں اور پاکستان کے حق میں۔ تو یہ فیصلے جو ہیں، ماضی کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، ایسی واقعات ایسے بہت زیادہ ہیں کہ جس میں پاکستان میں عدلیہ نے جو طاقتور ہے اس کا ساتھ دیا اور جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو انڈرمائن کیا۔ تو یہ بڑا پرابلم رہا ہے پاکستان کا کہ ڈیموکریٹک اور آئینی جو پاکستان کی جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو اگنور کرتے ہوئے ایسے فیصلے کیے گئے جو پاکستان کے حق میں نہیں گئے۔ اگر عدلیہ جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ آج تک پاکستان میں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے درست فیصلے کیے تو آج پاکستان جو ہے وہ یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ہم کبھی بات کرتے ہیں کہ باہر سے جو انویسٹرز آتے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں آپ کی جو عدلیہ ہے ان سے ہم بڑی انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنلی ڈیمیج ہوا پاکستان کی ریپوٹیشن جو ہے ان کے فیصلوں سے، تو اس سے خاصا نقصان ہوا۔ اس کا مطلب ہے چاہے وہ کوئی پروجیکٹس ہوں، چاہے کوئی سیاست کے معاملات ہوں، کوئی آئین کے معاملات ہوں، تو جو پاکستان کی عدلیہ ہے ان کا کردار کوئی بہت اچھا نہیں رہا، اور عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اگر وہ درست فیصلے کرنا شروع کرے گی اس کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی کمزور نہیں ہے، ہر ایک کے جو درست فیصلہ ہے انہوں نے کرنا ہے، چاہے اس کے نتائج ان کو جو بھی دیکھنا پڑے۔ میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ رہا ہے کہ پاکستان کو دنیا کی کمیونٹی جو ہے ان کو دکھانا پڑے گا کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے، اور جو بھی فیصلے کرے گی وہ آئین کے مطابق کرے گی، چاہے وہ الیکشن کا معاملہ ہو، چاہے کوئی کسی سیٹ کا معاملہ ہو، چاہے کوئی کسی کی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کسی کو اس کا معاملہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں جو پرائم منسٹرز جو نااہل کیے گئے وہ بھی ایک مثال ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے عدلیہ کی طرف سے اب انگلیاں جو ہیں وہ عدلیہ کی طرف اٹھائی جاتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹائم جو ہے وہ اب آ رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو
تو بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کے سامنے آپ بالکل اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکتے. ٹھیک. صابر شاہ صاحب، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوئی اور ساتھ میں فریڈم آف سپیچ کی بات ہوئی، تو کیا فریڈم آف سپیچ ایز وی اسپیک فریڈم آف سپیچ کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، یا ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم فریڈم آف سپیچ کی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے؟ فریڈم آف سپیچ کی بات تو ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے اور وہاں پر تو پبلک سینٹیمنٹ کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے. جیسا کہ بی بی سی نے جو احتجاج ہو رہا تھا فلسطینیوں کے حق میں، اس کو رپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو حماس کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے. تو جو وہ فریز وہاں پر استعمال ہوا اس کے بعد باقاعدہ بی بی سی نے اس پر معافی مانگی. جی صابر شاہ صاحب، بات یہ علی ممتاز صاحب کہ یہ جو کتابی گفتگو ہے پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں سے نکال کے آئین، بالادستی، جمہوریت، یہ کہانیاں میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے پوری پاکستان کی ہسٹری پڑھ لی ہے، آپ سب نے پڑھ لی. یہاں 1947-48 سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. بات یہ ہے کہ یہ جو آئین ہے 1973 کا، اس کو لکھنے والے اور میرے خیال اس پہ سائن کرنے والے شاید سارے قبروں میں چلے گئے ہیں. جتنے گرے ایریاز اور لیکونی اس آئین میں ہے دنیا کے شاید کسی آئین میں نہ ہو. دنیا باہر میں آئین کی آلٹریشن ہوتی رہتی ہے، امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. آپ کے ہاں کو 25-30 سے زیادہ نہیں ہوئی. اس کی یا تو امینڈمنٹس کریں، آلٹریشن کریں. ہر کیس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. ہر کیس کے اندر وکلا، دونوں سائڈوں کے وکلا کے پاس بہت سارے دلائل ہوتے ہیں. تو جج بھی بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، اگرچہ ججوں کا رول کوئی ایسا نہیں رہا کہ میں اس پہ فخر کر سکوں. لیکن کس ادارے کا رہا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. اب جن فیصلوں کے حوالے کا دے رہے ہیں مجھے، یہی جج ہیں جو مارشل لاز کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں، یہی پارلیمنٹ کے لاز کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کیا ہوا فیکٹ اینڈ پروسیجر کیس میں. اور گزارش یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا رائٹ کی جو بات ہے، کیا یہ صرف فوجی ادوار میں ہی یوسرپ ہوتا ہے یا لے لیا جاتا ہے؟ نہیں، جمہوری ادوار میں بھی صحافیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں، بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی اگر میں نام لوں گا. اخبارات بند ہوئے، ایک صفحے پہ آ گئے اخبارات. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن چینلز کی بھی بندش ہوئی. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے ہیں. تو صرف فوج ذمہ دار نہیں ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے، تو یہاں پہ جو معروضی حالات ان کو دیکھیے. فوج کا میرے حساب سے سیاست میں حصہ ہونا چاہیے، صرف کام اس کا بارڈرز پہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بارڈرز پہ اس کا کام ہے تو یہ سیاست دان گیٹ نمبر 4 پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں ان کے کنوں پہ چڑھ کے آتے ہیں؟ کیوں ان کو شکایتیں لگاتے ہیں؟ جب سیلاب آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب کوئی آفت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ مشینری ہے، نہ ایبلٹی ہے، نہ مین پاور ہے. خربوں روپے کھا گئے لوگ، قبروں میں چلے گئے تنخواہیں لے کے. کہاں ہے ایبلٹی؟ کہاں ہے مشینری؟ کیوں بھرتی کی ہے آپ نے اتنے لوگ؟ سارے فوج میں بھرتی کیے. اوقات اور کرتوت آپ کی یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس صفر ہے. دوسری بات، باہر کی دنیا ہمیشہ یہاں فوجی ادوار کو سپورٹ کرتی ہے. پہلے جو ہی وہ آتے ہیں آپ کی ایڈ بند کر دی جاتی ہے اور ایک وویلا مچتا ہے ہیومن رائٹ. تو اس کے بعد 9-9 10-10 سال جنرل مشرف بھی رہتے ہیں، جنرل ضیاء بھی رہتے ہیں آپ کے سامنے. اور $70 ارب جو امریکہ نے پاکستان کو دیا 1947 کے بعد، اس میں سے $35.5 ارب کی ایڈ جنرل مشرف کے دور میں آئی. تو یہ کیا بکواس؟ کون سی پریسلر امینڈمنٹ، کون سی براؤن امینڈمنٹ؟ جتنے ڈیم بنے، جتنے انفراسٹرکچر کا کام ہوا ایوب خان کے دور میں ہوا. یہ نواز شریف کی ایک موٹر وے، یہ کیا کرتے آئے ہیں؟ چی تک چائنا نے بنانی ہے بلوچستان کی روڈ. کہاں کھا گئے ہیں پیسے یہ سارے؟ کیا ہوتے رہا فرنٹیئر میں، اے پی میں اسمگلنگ. کس کو پروان چڑھاتے رہے ہم؟ ٹیررزم کو. کرتے کیا رہے ہم؟ یار شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں سارے ذمہ دار ہیں. جمہوری اداروں نے کچھ کیا ہو تو آج میں آئین کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوں. میرے پاس کتابی باتوں کا ٹائم نہیں ہے علی ممتاز صاحب. بالکل نہ پاکستان کے پاس کوئی ایسا ٹائم ہے. میں پریکٹیکل بات کرنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. صابر شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو اعظم خان صاحب کا جو پرنسپل سیکرٹری تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، تو ان کا 164 کے تحت کا جو بیان ہے وہ سامنے ہے، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نذیر لغاری صاحب، جو فارمر پرائم منسٹر چیئرمین پی ٹی آئی کا جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا بیان جو 164 کے تحت ان کا بیان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے، جس میں وہ ساری تفصیل سامنے آئی ہے کہ ان کی طرف سے جو الزام لگایا گیا ہے یا ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، فیکٹس ان کے مطابق جو فیکٹس ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں، اینڈ بیفور دا میجسٹریٹ یہ بیان ان کا ریکارڈ کیا گیا، جس میں انہوں نے بتایا، یہ 16 اگست سن 2023 کی بات ہے کہ جی
FIA کے پاس وہ 11:45 پہ گئے، پھر اس کے بعد میجسٹریٹ کے پاس گئے 2 بجے، پھر 3 بجے جا کر کہیں بیان ریکارڈ ہوا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے تمام فیکٹس کے بارے میں معلوم ہے اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا کورٹ آف لا میں یہ سٹینڈ کرے گا 164 کے تحت کا یہ بیان؟ لیکن تو میں تو قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں حقائق ہیں وہ تو حقائق ہیں نا، جو چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں نا. یہ تو ہمیں جو جیب سے کاغذ نکال کر لہرایا گیا اس کے جو کنٹینٹ ہمیں بتائے گئے وہ تو وہی تھے نا جو ہمیں بتائے گئے ہیں، وہی تھے جو کابینہ کی وہ جو کمیٹی ہے ڈیفینس کی اس میں رکھے گئے تھے، یا وہ سوشل آپ کی سیکورٹی کمیٹی ہے اس کے اندر رکھے گئے تھے، یا پھر یہ کہ وہ چیف جسٹس کو مہر لگا کر وہ سرب مہر کر کے بھیجا گیا تھا، تو وہ وہی ہوگا. اچھا، جس کنٹینٹ کو آپ نے رکھنا تھا، اگر سیکرٹ رکھنا تھا، جو جی چیز تھی اس کو آپ نے ڈیکوڈ کیا، کوڈ کیا، آپ نے اس کے بعد اس کو پڑھا، جو کچھ بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو پبلک کر دیا. کیا اس کا پبلک ہونا جو ہے وہ آپ کے اس کی خلاف ورزی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس قانون کی جس میں آپ نے چیزوں کی رازداری رکھنی ہوتی ہے، یا اس حلف کی جس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر میرے علم میں کوئی ایسی چیز آئی تو میں ظاہر نہیں کروں گا. اور اگر اس سے یہ ایک بات تو بالکل واضح تھی نا کہ آپ ایک غیر ملکی طاقت کے ساتھ جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی وہ تو صاف یہ تھا کہ ملک کے انٹرسٹ کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے. اب کسی کے نئے نام سنا ہے دوبارہ، وہ کیا نام ہوتا تھا ڈونلڈ لو کا، اور وہ کیا چیز تھا اور کس طرح کی وہ جو ان کے بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں. تو یہ چیزیں اگر تھیں سیکریٹ ایکٹ کا حصہ تھیں، اگر ایسی چیزیں اس کے دائرۂ کار میں آتی ہیں تو کارروائی تو ہوگی. اور وہ اگر بیان دے رہے ہیں دفعہ 164 کا، اگر وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں اور اقبال کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے اپروور بننے کا فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا یہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، ابھی تو ایک اعتراف ہے جرم جو کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا آگے؟ تو ظاہر ہے باقی اور لوگ جو اس کے اندر شامل ہیں، خاص طور پر وزارت خارجہ یا وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے، وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہوں گے. پھر آگے ان کے نتائج تو ظاہر ہے قانونی جنگ ہوگی، جو وکلا لڑیں گے تو جا کر تب ثابت ہوگی. لیکن ایک سنجیدہ معاملہ ہے، ایسے ڈاکومنٹ کو جو سیکرٹ آیا تھا اور جو آپ کے فارن منسٹری کے پاس تھا اسے پبلک نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک. احمد ولی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کو لے کر، جہاں پر ابھی نذیر لغاری صاحب نے بھی کہا کہ جی صرف چیئرمین PTI نہیں بلکہ اور لوگ بھی، جس میں وزیر خارجہ اس وقت کے شاہ محمود قریشی بھی، وہ بھی اسی کیس میں گرفتار ہوئے، لیکن کیبنٹ کے ممبرز بھی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا بنتا ہے کہ وہ بھی جس نے اس سائفر کو دیکھا پڑھا وہ بھی اس میں ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، جو لا کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور جو آتھورائزڈ لوگ ہیں جیسے پرائم منسٹر ہے یا متعلقہ جو اس وقت کے وزیر خارجہ، وہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اکارڈڈ ایک ڈاکومنٹ ہے، اور یہ مراسلے اس طرح کے ملکوں کے مابین جو ہے وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ جو میسٹرز بیٹھے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ یا مطلب جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں، تاکہ وہ جو ملک ہے اپنی پالیسی بناتے وقت اس کے پاس یہ ڈیٹیلز موجود ہوں. اور یہ سیکریسی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو اس طرح کے سیکرٹ ڈاکومنٹ جب لیک ہوئے تو وکی لیکس میں، تو اس میں ان کے خلاف بھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بھی کارروائی شروع کی ہوئی ہے انہوں نے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا سامنے آیا ہے، اور اگر یہ جو اعظم خان جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اسی کو وہ آگے جا کے کورٹ میں بھی اور جہاں جہاں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ یہ مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ اس طرح سے لیک ہوا، اور یہ کس نے پڑھا، اور جس نے پڑھا اور جس نے لیک کیا. مین تو ہے کہ جس نے لیک کیا، اگر ایک شخص جو ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے چاہے وزیر خارجہ ہے اور وہ ڈاکومنٹ کو لیک کر دیتا ہے اور عوام کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو وہ جو پڑھنے والے ہیں ان کا تو قصور نہیں ہوگا. جس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو لیک نہیں کرنا، جو چارج ہے یا چارج شیٹ ہے اسی کے اوپر زیادہ بنے گی. اگر کوئی ایسا گواہ جیسے اعظم خان جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں
اس کے اوپر آبویسلی کورٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے اوپر جو چارج شیٹ ہے بنتی کس کے اوپر ہے اور کس کے اوپر جو ہے وہ الزام ثابت ہو رہا ہے اور اس کی جو بھی سزا بنے گی قانون کے مطابق وہ پھر اس کو ملے گی. ٹھیک. صابر شاہ صاحب، اس پر ڈیمانش کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ طے ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کہ اس پر ڈیمانش بھیجا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں لگتی ہے. آپ کی کیا معلومات ہیں؟ از دیٹ ٹرو؟ سر، معلومات میرے پاس کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے پاس ہے. یہاں ہر ایک گھنٹے کے بعد پالیسی بدل رہی ہے، پالیسی میکرز کی بھی. بات یہ ہے کہ 164 کے بیان کے آپ نے ذکر کیا، وہ تو ایک اسحاق ڈار نے بھی دیا تھا کہ میں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی نواز شریف کے کہنے پہ اور ان کے فائدے میں. کیا بنا اس کا؟ وہ تو اس کے بعد 2 دفعہ وزیر خزانہ بن گیا. نواز شریف 2 دفعہ وزیر اعظم بن گئے. اس کے بعد سزائے موت اور عمر قید کی سزائیں انہیں بھی ہوئی، جنرل مشرف کو بھی ہوئی. کیا امپلیمنٹیشن ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی. فوج کا سربراہ جاتا ہے، فوج کی پالیسی بدل جاتی ہے. فوج کا سربراہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنی پالیسی بدل لیتا ہے. عمران خان بھی باہر چلے جائیں گے، کل کو نہیں جائیں گے تو اندر رہیں گے، کل کو پالیسی بدل سکتی ہے. اگر ان کو پھانسی دیں گے تو پوری کیبنٹ کو دینی چاہیے. سارے کمپلیسز ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے. یہاں زرداری صاحب کے زمانے میں ایک میمو گیٹ اسکینڈل آیا تھا. حسین حقانی کے ذریعے پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی صدارت کی مدت پوری کی. آپ کو یاد ہو؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، نہیں کی. ڈان لیکس آیا، طارق فاطمی قربانی کا بکرا بنے تو کیا ہوا؟ نواز شریف پہ کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو پھنس گئے اس میں پیناما پیپرز میں، اس پہ تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں 1951 سے ہوتا آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا راول پنڈی کانسپریسی کیس ہوا تھا 1951 میں. جنرل اکبر کو بھی بھٹو نے بہت ہی اعلیٰ عہدہ دیا تھا 1970-71 میں، اور فیض احمد فیض کو بھی بڑا اعلیٰ عہدہ بعد میں مل گیا تھا. دونوں نے سزائیں کاٹی. تو یہاں کو پالیسی کا پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہوگا کیا نہیں. یہ کیا سائفر، یہ ڈرامہ ہے یار. کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں اس کا مطلب اور کوئی کیس نہیں نکل رہا. بہت کیس ہوں گے یقیناً کرپشن کے، اور کرپشن ہوئی ہے، اگرچہ اتنی نہ ہوئی ہو جتنی نواز شریف یا بے نظیر کے دوروں میں ادوار میں ہوئی ہو. لیکن آپ کسی پراپر کیس میں سزا دیں. یہ تو ووٹ بینک کا کیا کرنا ہے آپ نے عمران خان کا؟ یہ تو سارا ٹھیک ہو گیا. 9 مئی کو جو ہوا غلط ہوا، بالکل صحیح سزائیں دی. اب وہ جو بےشرم لوگ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کھا پی رہے تھے، جھنڈے والی گاڑیاں چلا رہے تھے، اب انہیں بھی امبیرس کر رہے ہیں. یہ شرمندہ کر رہی ہے فوج. ان کو بھی ذہن میں رکھیں. یہ بےشرموں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک گاربیج بن ہے مختلف کنگز پارٹیز کا، اس میں ان کو ڈالتے جا رہے ہیں. ان پارٹیز کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا نہیں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کتنی سیٹیں ملیں گی، اور کیا اتنی سیٹیں ملیں گی کہ وزارت اعلیٰ مل سکے. کسی کو اپنے مستقبل کا کچھ نہیں پتا. نیب کے کیسز دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں. جس کو پکڑنا ہوگا اس میں پھر پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا. تو یہاں کسی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے بھائی صاحب. اکنامک پالیسی بھی نہیں ہے، پولیٹیکل بھی نہیں ہے، سوشلی بہت نیچے ہیں. موریلٹی کی فائبر گرتی جا رہی ہے. آرمی چیف کی بہت ساری کوششوں کے باوجود ابھی تک اکانومی سیدھی نہیں ہو رہی. اگر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے معاہدے ہو جائیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ پھر یہی کچھ ہوتا رہے گا جو آپ کے سامنے ہے. آرٹیفیشلی آپ ڈالر کو کنٹرول کریں گے، کتنا پکڑ لیں گے ہولڈرز کو؟ کس طرح آج تک گندم اور آٹے کے اور چینی کے ہولڈرز تو پکڑے ہی نہیں گئے آپ سے ہول سیل مارکیٹس میں. پرائس میکنزم آپ کے پاس ہے نہیں، آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ تو بڑے میس لیول پہ سزائیں ہوں گی. کوئی منی ریولیوشن ٹائپ کوئی چیز ہوگی تو کوئی ملک سیدھا ہوگا، ورنہ تو آئی ڈو ناٹ فور سی اینی انویسٹمنٹ کمنگ. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی آ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک فیکٹری اور مل لگانے میں بھی 1 سال سے لے کے 1.5 سال کا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی امپلائمنٹ ملتی ہے، کوئی ایکسپورٹ ہوتی ہے. یہاں تو ایکسپورٹ گر رہی ہے، ریمیٹنسز کا پتہ کوئی نہیں ہے. فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم بیٹھے انکل سرگم والی گفتگو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کے اوپر. صابر شاہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دی ریٹرن آف میاں محمد نواز شریف. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے نذیر لغاری صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے جیسے کہ پروگرام کے ابتدائی میں نے بتایا کہ جو اب تک کا پلان ہے وہ ایسا ہی ہے کہ پہلے ہو سکتا ہے کہ لاہور پہنچیں، پھر اس کے بعد اسلام آباد، یا ڈائریکٹ پہلے اسلام آباد اور پھر اس کے بعد لاہور آئیں. خیر سمجھ میں تو یہی آتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ اگر اسلام آباد جانا ہی ہے تو پہلے اسلام آباد اور پھر اس کے بعد لاہور. اور ایک چارٹرڈ جہاز ہے جس پر ان کے ساتھ صحافی بھی، ان کے من پسند صحافی بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب کی واپسی کیا کسی یہ سوال خیر
بہت سے لوگوں کے لیے تو بنتا ہی نہیں ہے نا کہ جی یہ کیا والی کیا اس میں بات ہے کہ اگر مگر ایسے ہی کرتے آئے ہیں پہلے بھی تو اب بھی یہی ہے، تو اس بار بھی ڈیل ہے؟ دیکھیں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو ڈیل کہوں یا ڈیل سے ماورا کوئی چیز کہوں۔ دوسری مرتبہ ہوگا کہ وہ پہلے بھی چلے گئے تھے، پہلے انہیں سندھ ہائی کورٹ نے سزائے عمر قید کی سزا دی تھی، اور ابھی بھی ان کے پاس بڑی سزا ہے جو دونوں کیسز میں ہوئی ہے، ایک سسپینڈ ہوئی ہے، دوسری سزا وہ میکسیمم پنشمنٹ ہے ان کے پاس۔ ظاہر میکسیمم تو ظاہر ہے سزائے موت ہے، لیکن سزائے موت نہیں ہے، پھر بھی ایک بڑی سزا جو ہے ان کے لیے موجود ہے، اور ابھی وہ سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس کی اپیل جو ہے وہ اس کی سماعت نہیں ہوئی ہے، اپیل جو چل رہی تھی، جو کیسز چل رہے تھے، جو اپیل کی سماعت ہو رہی تھی وہ رک گئی تھی۔ اب 4 سال پہلے کا اسٹیٹس یہ تھا کہ وہ جیل سے آئے تھے سروسز ہاسپٹل سے یہ روانہ ہوئے تھے ایئرپورٹ کی طرف، ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھے چلے گئے، اور ان کی ضمانت کا دورانیہ ہمیں بتایا گیا تھا 4 ہفتے یا 8 ہفتے کا تھا، اور ضامن پڑے تھے ان کے بھائی۔ اب یہ ساری صورتحال کے بعد اب کیا ہوگا؟ کیا وہ لینڈ کر کے زمین پر آئیں گے؟ اور سزا وہ موجود ہے جس کے تحت انہیں لینڈ کرتے گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا اور جیل لے کر گئے تھے۔ اب وہ بے شک ایک اور کیس میں تھی، اب ایک دوسرا کیس ہے، اس میں سزا معطل ہے، اس میں سزا معطل نہیں ہے۔ اب ایسے عالم میں وہ اگر جاتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ روندی جائیں گی، آئین روندا جائے گا، قانون روندا جائے گا۔ قانون کو پامال کرنے کے بعد، آپ کی سماجی اور سیاسی اور قانونی اخلاقیات کو پامال کرنے کے بعد وہ جلسہ گاہ میں جائیں، وہ ایئرپورٹ سے باہر آئیں، وہ کہیں بھی چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے اس ملک جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ یہ بنانا اسٹیٹ ہے۔ اچھا، میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ انہیں جو سزا ہوئی تھی وہ ٹھیک ہوئی تھی، میں بالکل نہیں کہتا ہوں، لیکن سزا ہوئی تھی، ایک کورٹ نے سزا دی تھی۔ وہ جج کہتا ہے میں بے ایمان تھا، بالکل بے ایمان ہوگا۔ وہ جج کہتا تھا مجھ پر دباؤ تھا، بالکل دباؤ ہوگا۔ وہ جج کہتا ہے میں نے غلط سزا دی، بالکل غلط سزا دے گی، لیکن فورم نے کہنا ہے کہ نہیں یہ غلط تھی، اس فورم نے ابھی تک نہیں کہا ہے، اس اپیل کیا ہے کہ سزا غلط تھی اور اس لیے سزا ختم کی جاتی ہے۔ تب تک اگر وہ آتے ہیں تو کس حیثیت میں آئیں گے؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں پروٹیکٹیو بیل لیں گے، پروٹیکٹیو بیل کو انہوں نے پیش ہو کر اپنی کسی مقدمے میں صفائی دینی ہے یا جا کر اپنی ضمانت کی درخواست دینی ہے؟ وہ تو پہلے ہی سزا یافتہ ہے نا۔ ایک سزا یافتہ شخصیت اگر ملک میں آتی ہے، یہ تو پہلی مثال، دوسری مثال بھی انہی کے بدقسمتی سے کہ پہلے بھی سزا کے ہوتے ہوئے چلے گئے تھے اور واپس آنے کے بعد پھر واپس بھی آ گئے تھے۔ اب یہ دوسری بار ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قانون، آئین، قانونی ادارے، قانون، جو بھی قانون ساز، قانون پر عمل درآمد کرنے والے، قانون کا نفاذ کرنے والے جو بھی ہوں گے سب وہ روندے جائیں گے، اور ان کے روندے جانے کے بعد یہ عمل ہوگا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ وہ جیل میں جائیں، لیکن قانون ضرور روندا جائے گا۔ آپ نے جو بنایا اور جو پروسیڈنگز ہیں ساری کی ساری، وہ ساری کی ساری روندی جائیں گی اور وہ بالکل کچلی جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس کوئی قانون کا تصور ہے تو وہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں صابر شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں آئین کو آئین نہیں سمجھا جاتا، جہاں قانون کو قانون نہیں سمجھا جاتا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتا ہے وہی قانون والا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہی قانون بناتا ہے، وہی آئین وہ اپنے آپ کو آئین کا جو کسٹوڈین کہہ لیتا ہے۔ تو آئین کسٹوڈین بھی نہیں رہا، قانون بھی نہیں رہا۔ یہ اسی طرح کی کوئی صورتحال ہوگی جیسے جنگل کا قانون ہوتا ہے، ویسے جنگل قانون میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگل کے جو طاقتور ہو جو چاہے کر دے، کسی بھی وہ جال میں نہ پھنسے، لیکن جس نے پھنسنا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے چھوٹا موٹا ہوگا نا، وہ ہرنی ہوگی تو پھنسی ہوئی ہوگی، وہ کوئی چھوٹا سا چوہا ہوگا تو پھنسا ہوا ہوگا، کوئی معمولی چیز ہوگی تو پھنسی ہوئی، کوئی نہ کوئی جو ہے ہڑپ کر رہا ہوگا اس کو۔ یہ اب ہونے والا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ احمد ولید صاحب، کیا نواز شریف صاحب آپ کی نظر میں مینار پاکستان جائیں گے یا جیل جائیں گے، یا پہلے مینار پاکستان چلے جائیں گے بعد میں جیل چلے جائیں گے؟ جو ابھی تک ان کے جو لیڈرز ہیں پاکستان میں وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لے کے مینار پاکستان جانا ہے اور اس کے بعد پھر وہ شاید عدالت میں پیش ہوں یا سیدھے پھر ان کو جیل لے جایا جائے گا۔ لیکن جو نذیر لغاری صاحب بات کر رہے ہیں یا صابر شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، پاکستان میں قانون نام کی کوئی شے نہیں۔ اب آپ کو ایک چیز دیکھنا پڑے گی کہ آپ ایک ایسے دور میں
दाखिल हो रहे हैं, जो दुनिया भर में जैसे डिजिटल वर्ल्ड में आप एंटर हो रहे हैं, जहाँ पे झूठ और जो मतलब कानून की खिलाफ वर्जी या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जो हमारी अगली जनरेशन है उनको हम क्या जवाब दें कि कौन से कानून के तहत उनको छोड़ा गया, किस कानून के तहत सजा दी गई, क्या वो सजा ठीक थी नहीं थी। जो भी है पाकिस्तान के साथ एक मजाक हो रहा है, और ये मजाक जो है अगली जो जनरेशन है हमारी, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ डील करना है, और ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है सारी। अब ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे ग्लोबल बच्चे हैं। अब उन बच्चों ने ऐसी चीज़ें ऐसे लोगों के साथ डील करना है जहां कानून की पासदारी है। अगर वो पाकिस्तान के हिसाब से चलेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और पाकिस्तान में यहाँ तालीमी इदारों में या सोसाइटी जो उनको सिखा रही है वो तो झूठ सिखा रही है। तो आपने देखा कि अक्सर आप देखते हैं कि अमेज़न के हज़ारों लाखों अकाउंट्स जो हैं पाकिस्तान के बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो इसको नॉर्म समझते हैं। वो सोसाइटी में समझते हैं कि ये कानून से बालातर होके या झूठ बोल के आप किसी को धोखा दे देंगे। लेकिन ये स्टेट जो होती है वो सिखाती है आपके बच्चों को, सोसाइटी को, कि कानून की पाबंदी किस तरह से आपने करनी है। अगर कानून की पाबंदी स्टेट नहीं करेगी और आए रोज एक मजाक होगा तो कैसे आप कानून जो है बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को क्लास 1 से लेके आगे मैट्रिक तक या MA तक आप क्या पढ़ाएंगे उनको कि भाई कानून होता क्या है, जब वो इर्द गिर्द देखेंगे कि कानून तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर तो जो ताकतवर है कानून उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। जो गरीब है वो 15-15 साल जेल में रहेगा, बाद में पता चलेगा कि उसका जुर्म तो साबित ही नहीं हुआ। तो ये आपने देखना है, और हमारी स्टेट को और अदलिया को ये रियलाइज करना है कि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जहाँ पे आपको हर सूरत में, हर हाल में कानून की अमलदारी करनी है। अगर आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है वो भी गुमराह होगी। उसे भी समझ नहीं आएगी कि दुनिया जो है वो किसी और डगर पे चल रही है, हमें तो हमारे माँ बाप ने या हमारी स्टेट ने कुछ और सिखाया है। तो बड़ा मसला रहेगा पाकिस्तान के लिए। साबिर शाह साहब, कानून की बात अभी अहमद वलीद साहब ने की है, तो कानून की कुछ आजकल के दौर में बहुत से ऐसे मामलात हैं, सिर्फ कानून ही नहीं है, कि जिसमें समझ नहीं आती है कि कौन ठीक है कौन गलत है। ऐसा जहनों को कंफ्यूज किया जाता है कि जब आप एक धड़े की बात सुने तो वो कुछ और कह रहा होता है, वो अपना एक कानूनी नुक्ता नज़र पेश करता है अपने वकला के जरिए, और लोगों को लगना लग जाता है कि जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर दूसरा एक नुक्ता नज़र आता है तो लोगों को लगने लगता है कि जी वो बात ठीक कर रहे हैं। तो कानून क्या, और इसी कानूनी जो है वो कंफ्यूजन में मामला आगे से आगे निकल जाता है। देखिए अली मुमताज साहब, जितनी मर्जी कंफ्यूजन पैदा करें करते रहें, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले भी कहा, यहाँ कोई आइन और कानून नहीं है, आज की तारीख तक नहीं है। मेरे मोहतरम नज़ीर लगारी साहब ने और मेरे दोस्त अहमद वलीद साहब ने तकरीबन तमाम बातें वो कर दी जो मैंने करनी थी। लेकिन मैं इसमें एक एडिशन करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई इलेक्शन करवाना है तो बजाय मेहरबानी 70% शफाफ करवाइएगा। उसमें खतरा ये है कि इमरान खान साइकिल को पंक्चर लगाने वाले को भी टिकट देगा, उसके जीतने के बहुत चांसेस होंगे, क्योंकि वोट बैंक तो है। सो ऐसी सूरत में इलेक्शन ना करवाइए, इलेक्शन को आगे ले जाएं 1.5 साल पहले, 1.5 साल, और शैम गवर्नमेंट जो आपने बनाई है। लेकिन इसमें साबिर शाह साहब, जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, इसकी टाइमिंग भी मैटर करती है कि कब आ रहे हैं, और ये टाइम ऐसा है कि जब अगर फर्ज कीजिए इलेक्शन जनवरी में या फरवरी में नहीं होने, उससे भी बहुत बाद में होने, तो नवाज शरीफ भी हो सकता है कि थोड़ा सा बाद में आ जाते हैं। अभी वो आ रहे हैं राइट इन टाइम के जब वो आकर इलेक्शन कैंपेन करें। देखिए जी, इस मुल्क में नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर लोग और इदारे मौजूद हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आ रहे हैं तो उनको पक्का पता इलेक्शन होंगे, उनके दिल में भी बहुत शकूक व शुबात होंगे। और मेरा ख्याल है कि जो वो सोच के आ रहे हैं, देयर इज नो रोजी पिक्चर फॉर हिम इज वेल। तो अगर मामला अदालत में चला जाता है जमानत का, तो इसमें भी आपको 5-7 जज डिसेंटिंग नोट देते नजर आएंगे। एक दिन में फैसला नहीं होगा, आप जमानत ले भी लें, आपको सजा हुई है, आपकी बेटी को सजा हुई है जो बाहर फिर रही है। अदलिया अपना मजाक पहले ही उड़वा चुकी है, आपको पता है, राइट, और मजाक उड़ रहा है। तो आइन कानून किसकी बात कर रहे हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि आई थिंक नवाज शरीफ जो है तो ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होंगे। अभी बहुत गेम बाकी है, अभी गेम बाकी है, ठीक, बिल्कुल बाकी है। ठीक, साबिर शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और अहमद वलीद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है।
मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।